अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान के 60% स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर अपनी डिग्रीज़ को मुकम्मल करते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर अपनी हायर स्टडीज़ को मुकम्मल करते क्वेश्चन नज़र आते हैं। लेकिन बिजनेसेस का आगाज़ करते 1% भी लोग नहीं हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। बहुत से लोग आगाज़ ही में बिजनेसेस का जब आगाज़ करते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं एंड देन जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन का फुकदान है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अच्छी डिग्रीज़ अवेल करने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान नज़र आता है और हम अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाते। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए अहम ये है कि उसके नौजवान बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते नज़र आएँ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो मज़ीद इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो निज़ाम तालीम है वो कैसा है और पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है उसमें कौन सी बेहतरियाँ लाजमी हैं जिनको बेहतर अंदाज में करके एक अच्छे अंदाज में हम अपने मुआशरे को जन्म दे सकते हैं। इस हवाले से हम बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं और स्पेसिफिकली आप नौजवानों को एड्रेस करते हैं, नौजवानों के ख्यालात के जो आपके सामने मौजूद होते हैं, नौजवानों के साथ आपकी जो मीटिंग्स होती हैं या नौजवानों के साथ जिस अंदाज में आप उठते बैठते हैं और उनके तमाम अफकार, उनके तमाम अहवाल को आप बखूबी जानते हैं और इन चीज़ों को जानने के बाद आप नौजवानों को गाइड करते हैं कि किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बेहतरियाँ ला सकते हैं और अपनी प्रेजेंस की वजह से इस मुआशरे को कुछ देने के काबिल हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल ज़हीर और यकीनन एक वो इकबाल थे जिन्होंने हमें ख़ुद ही जैसे एक बहुत ज़बरदस्त जो एक फ़लसफ़ा है उसके साथ हमें इंगेज करने की कोशिश की और दौरे हाजिर में यकीनन उनकी जो तालीमात हैं वो भी बहुत अहम हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने एक बेड़ा उठाया है नौजवानों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के हवाले से, यकीनन दौरे हाजिर के इकबाल अगर आपको कहा जाए तो ये इसके अंदर कोई कबाहत ना होगी। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये जो नौजवान नस्ल है ख़ुसूसन पाकिस्तान की, हम इनको कोई गाइड कर सकें। जो राह है हकीकी स्किल बेस्ड लर्निंग किसे कहते हैं उसके बारे में आगाह कर सकें। मोस्ट वेलकम। यकीनन बहुत लाजिम है कि आज के जो नौजवान हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ आएँ ताकि अच्छे अंदाज में मुआशरे की तमीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। मैं अब आपसे जानना ये चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि एक बच्चा जो आगाज़ करता है जब एजुकेशन का तो यकीनन पेरेंट्स भी उसको टाइम नहीं दे पा रहे उस अंदाज में जिस अंदाज में हम देखते हैं कि हर इंसान मुआशी तौर पे इस्तेहकाम की जंग में बहुत तेज़ी से जो है वो इंगेज होता चला जा रहा है। पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है और जो असातिज़ा हैं या स्कूल्स हैं प्राइवेट स्पेसिफिकली वो ज़्यादा अर्निंग्स के चक्कर में एक अजीबोगरीब मामला जो है उनके स्कूल्स में हमें नज़र आते हैं। तो इन हालात में एक बच्चे की तरबियत कैसे की जाए ताकि आने वाले वक्त के अंदर इस मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बन सके? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा हमारे पास तालीम और तरबियत दो चीज़ें होती हैं, राइट, जो बच्चे को बड़ी ज़रूरी चाहिए होती है। तालीम का मकसद जो था हम उससे हट गए। बिल्कुल ऐसे ही। तालीम का मकसद था कि किसी चीज़ के बारे में जानना, नॉलेज रखना, और हम उसे हट के हमने उसको मेमोराइजेशन पे लेके ये याद करना, कितना किसको याद है उसको ज़्यादा तालीम है उसकी। तो हमें तो सबसे पहले इस पर इंशाअल्लाह ताला बड़ी तफसीली बात करनी है। उसके बाद तरबियत के दो पहलू होते हैं, एक होती है समाजी तरबियत, एक होती है अखलाकी तरबियत। समाजी तरबियत का मतलब है आपने समाज में कैसे रहना है, खुद को कैसे सर्वाइव करवाना है और दूसरों के लिए कैसे बेहतरियाँ लानी है। फिर अखलाकी तरबियत की बात आती है। तो ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ हमारे मुआशरे में तीन अफराद पर होती हैं, एक वालिदैन, दूसरे असातिज़ा और तीसरे हमारे आइम्मा इकराम जो कि हमारे मजहबी मामलात को देखते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनके ऊपर आती हैं। तो जब भी बच्चा जाता है किसी भी इदारे के अंदर, जैसे ही वो अपने घर से निकलता है तो मेरा ख्याल है ये तीनों चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो तालीम है, असल तालीम, उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको सिर्फ स्टार्ट से ही मेमोराइजेशन पे लगा दें कि आपने ये याद करनी है
اتنی پوئمز یاد کرنی ہے، اتنے کوشچن یاد کرنے ہیں، اور پھر خوش ہو جانا جن کو بڑا کچھ آتا ہے. بالکل ایسے ہی میمورائزیشن کا جو انداز ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم گورنمنٹ سکولز میں دیکھیں، اور جو ٹاپرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ یقیناً وہ میمورائزیشن کے ذریعے نمبرز لیتے نظر آتے ہیں، اور اسکل بیس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے انداز میں اس معاشرے کی باغ دور سنبھالنے کے قابل بھی نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ تمام تر مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے روایتی نظام تعلیم کے ہوتے ہوئے ایک ایسا نظام متعارف کرانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر اسکل بیس ایجوکیشن جو ہے وہ نوجوان انٹیک کر سکیں گے. آغاز میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا تھا، اور آپ نے جو آئیڈیا ہے کہاں سے لیا؟ سب سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ کیونکہ میں میڈیکل سے تھا تو ہم بچوں کو پڑھاتے تھے. اسکول نہیں تھا ہمارا کوئی، آج سے کوئی پرانی بات کر رہا ہوں 20 سال 22 سال پہلے کی. رائٹ. تو ہمارا یہ ذہن تھا کہ جب بچے پڑھنے آتے ہیں وہ ان کو جب ایگزام ہوتے ہیں تو ایگزام کیا ہوتے ہیں جی کہ آپ کو کتنے، وہی جو میں نے بات کی، کتنے کوسچن یاد کرنے ہیں، کتنی اپلیکیشنز یاد کرنی ہیں، کتنی کہانیاں اپنی اردو میں یاد کرنی ہیں. تو پھر ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ تو تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم کا ایک پہلو ہے، ایک جزو ہے میمورائزیشن. پھر وہاں سے ہمیں آئیڈیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو وہاں جب شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ادارے کا نام بھی کیونکہ اسی پر رکھا ہم نے، نیو ویژن، تو ہم اس کے اوپر گئے. ہم نے بڑا کچھ چینج کیا. ہم نے یہ جو 27 سالہ ٹوٹل سفر ہے اس کے اندر ہم نے بہت ساری یوں سمجھے کہ سیٹ بیک بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں ایسی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جو ہماری سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کی. جیسے کہ ہم نے شروع میں اسٹارٹ کیا بیگ لیس اسٹڈی ہونی چاہیے، بیگ لیس، وہ نہیں ایکسیپٹ ہوا، پیرنٹس کی طرف سے نہیں ہوا کہ نہیں. پھر ہم نے کہا جی بیگ تو ہوگا لیکن اسکول میں ہوگا، بچے گھر جا کے اپنا باقی معاملات کو دیکھیں گے، وہ بھی نہیں ایکسیپٹ ہوا اس طرح. پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی اسٹریٹجی چینج کی کہ ہم نا سلولی اس کو لے کے چلتے ہیں. تو 10 سال کے عرصہ میں الحمدللہ ہم پھر پہلے 10 سال میں اس قابل ہو گئے کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ صرف یہ رٹا نہیں ہم نے چلانا، ہم نے کنسیپچول لرننگ کی طرف جانا ہے، کریٹیوٹی کی طرف جانا ہے، بچے کے اندر کریٹیوٹی لے کے آنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے پہلے 10 سال کا عرصہ وہ گزرا، اس کے بعد ہم اس میں جدت لاتے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ نظام تعلیم کس طرح کے دنیا میں رائج ہے. بالکل صحیح. 3 طرح کے نظام تعلیم رائج ہیں اس وقت. ایک اسٹیم ہے، ایک اسٹریم ہے، اور ایک اسٹریم بیس ایجوکیشن ہے. پاکستان کے اندر اسٹیم بیس ایجوکیشن بہت چند ایک ادارے کروا رہے ہیں. اسٹریم بیس بہت ہی، اس سے بھی بہت کم ہے. اسٹریم بیس ایجوکیشن پاکستان میں نہیں آیا تھا. تو ہم نے اس کو 2-2.5 سال پہلے اس کے اوپر اس کو سرچ کرنا شروع کیا یہ کیا ہے. جب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ تو بہت اچھی ایک چیز ہے، ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے پاکستان میں. الحمدللہ ہم نے 2025 میں اس کو اپنے تمام اداروں میں تمام بچوں تک مونٹیسری سے لے کر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. اس کے اوپر ایگزیبیشنز بھی ہوئی گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ، اس کے اوپر ہماری ڈسکشنز بھی ہوئی. ان کا ایک پورا ایک ایونٹ آرگنائز کروایا، اس میں ان کو بتایا گیا کہ یہ ہے اسٹریم بیس ایجوکیشن. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں یہ اپنے گورنمنٹ سکولز کے اندر چاہیے اور آپ آئیں ہمارے ساتھ دیں. ہم پہلے سے تیار تھے، ہم نے انشاءاللہ اس قوم کے لیے کرنا ہے کیونکہ سارے لوگ تو پرائیویٹ میں نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے زیادہ تر میجورٹی بچے وہ ہیں جو گورنمنٹ سکولز میں ہیں، تو ان تک یہ تعلیم پہنچنی چاہیے. تو جو اسٹریم بیس ایجوکیشن ہے یہ ایکچولی اسکل بیس ایجوکیشن ہے. رائٹ. اور اس کے اندر کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ 6 ڈومینس ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ریڈنگ، انجینئرنگ، آرٹ اور میتھمیٹکس کے 6 ڈومینس پہ بچہ کام کرتا ہے. اوکے. ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا آرٹ سے. ہم نے کیونکہ یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا ہمارے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ دین فطرت ہے. رائٹ. ہم اس کے اوپر چلیں گے تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں، خرابیاں ویسے ہی سالو ہو جائیں گی. تو ہم نے اس کو آر کو، ریڈنگ کو چینج کر کے ریلیجن اینڈ روبوٹکس ڈال دیا. اچھا اقبال صاحب، میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا یہ نظام آپ نے، اور مڈل تک جو بچے ہیں یہ تمام تر چیزیں وہ پڑھتے دکھائی دیں گے، لیکن جب وہ میٹرک میں جائیں گے یا ہائر اسٹڈیز کی طرف جائیں گے تو یقیناً آپ کو اگین اسی پیٹرن پہ آنا ہوگا جو ایک روایتی انداز ہے. تو پھر وہ بچے اس کے اوپر کیسے شفٹ ہوں گے؟ یہ بڑا ایک اچھا کوشچن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے. ہم نے روٹین کی کتابوں کو ڈسٹرب نہیں کیا. رائٹ. جو وہ انگلش، اردو، پاک اسٹڈی اور سائنس، کمپیوٹر جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے وہ پی ٹی بی ہے یا کوئی بھی پرائیویٹ پبلشر ہے، اس کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا. وہ بچہ وہ پڑھتا رہے گا. ڈیلی صرف 20 منٹ بچے کے چاہیے، آدھا گھنٹہ چاہیے اسکول میں یا گھر میں. یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے. یہ کوسچن آنسر نہیں ہے جو اس نے یاد کرنے اور پیپر دینے ہیں. اس کے ایگزام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بچے کی لرننگ ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بچہ 2 گریڈ کا بچہ ہے، 2 کلاس کا بچہ ہے، پی جی نرسری پریپ کا بچہ ہے، یا کسی بھی وہ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، سے وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے. میتھمیٹکس کے اندر سے وہ سائنس پریکٹیکلی سیکھ رہا ہے،
یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا ایک یونیک آئیڈیا تھا. پڑھ وہ میتھ رہا ہے لیکن سائنس سیکھ رہا ہے, ٹیکنالوجی اس میں سے سیکھ رہا ہے, ریلیجن کو پریکٹیکلی سیکھ رہا ہے, روبوٹکس سیکھ رہا ہے, انجینئرنگ بنا رہا ہے, کچھ ڈیزائن کر رہا ہے, آرٹ میتھمیٹکس اس کے خود سے سولوشن کر رہا ہے. تو ہم نے کتاب سے ہٹ کے ایک پورا ایک سسٹم ہے جو ہم نے بچے کو دے دیا, ٹیچرز کو دے دیا, پیرنٹس کو دے دیا کہ ہم نے روزانہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کی لرننگ کروانی ہے, جو کہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوگی. اس کا دوسری پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پڑھتا رہے گا بچہ, کیونکہ ہمیں پتہ تھا اس نظام کے اندر یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ 5 کے اگر بورڈ کے ایگزام ہو گئے, 8 کے ہو گئے, 9 10 کے, تو بچہ کدھر جائے گا. تو یہ بالکل ایک الگ ہے, نہ بچے پہ برڈن ہے اس کا, بلکہ بڑی مزے کی بات اس سے بڑی اچھے آؤٹ کمز آئے ہیں. وہ بچے جو پہلے یا سائنس نہیں پڑھنا چاہتے تھے, میتھمیٹکس اکثر بچے نہیں پڑھنا چاہتے تھے, اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا میتھ میں, تو وہ اپنی روٹین کی پڑھائی اس سے زیادہ بہتر کرنا اسٹارٹ کر دی انہوں نے. اقبال صاحب, بہت سے پیرنٹس آپ کی ان تمام باتوں سے بہت متاثر ہیں اور وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جو اسکل بیس ایجوکیشن ہے 20 منٹس جو بچوں کو ہم نے انگیج رکھنا ہے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جس سے وہ اپنی لرننگس کو مزید انہانس کر سکتا ہے, تو وہ کیا کوئی ایسا پیٹرن ہے یا کون سی ایسی اسکل ہے جو پیرنٹس بھی جاننا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کو گھر میں بھی وہ پریکٹس کروا سکیں؟ اچھا, اس میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہمارے پاس 7 ڈومینز ہیں. سائنس کی اسکل ہے, سائنس کے اندر بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سائنس میں ہے. پھر ٹیکنالوجی ہے, اس میں ہمارے موبائل فون ہیں, لیپ ٹاپ ہیں, ٹیکنالوجی دوسری ہے, کیمرہ, واٹ ایور جو ہم کہہ سکتے ہیں, جو بھی ٹیکنیکس ہیں ٹیکنالوجی میں یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس روبوٹکس ہے. ہم روبوٹکس کے الحمدللہ ہم نے 1 کلاس سے گریڈ 1 سے اسٹارٹ کیا ہے اور میٹرک تک لے کے گئے ہیں. روبوٹکس کی ہم نے 16 لیول بنائے ہیں, 16 لیول. وہ ہم 16 لیول انشاءاللہ ہم کروائیں گے. وہ بچہ اگر زیادہ بریلینٹ ہے تو وہ 5 تک بھی کر سکتا ہے, 6 تک بھی اس کو 16 لیولز کو کر سکتا ہے. اسی طرح ہم نے ریلیجن کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر وہ چیز, اچھا اس میں بڑی یہ تھا کہ ہم سارا کچھ تو پڑھتے ہیں اور کئی سال پڑھتے ہیں, 15 16 20 سال پڑھتے ہیں. جب ہمارا بچہ باہر سوسائٹی میں موو کرتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے تو پڑھا تھا جھوٹ نہیں بولنا, یہاں تو سب سے پہلے جھوٹ ہے. کسی کا حق نہیں کھانا, یہاں تو سب سے پہلے حق میرے گھر میں لوگ کھا رہے ہیں ایک دوسرے کا. تو کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی کیا نہیں, ہم نے اس ریلیجن کو پریکٹیکل ڈال دیا. پریکٹیکل سے مراد کیا ہے, کوئی سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے, زکوٰۃ دینی ہے کسی نے, نہیں دیتے زکوٰۃ. کیوں نہیں دیتے؟ ہم کسی کو اس کا شیئر بھی نہیں دیتے جو اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہماری کمی ہو جائے گی. تو ہم نے اس کو کیا کیا, پریکٹیکلی سکھایا کہ بیٹا ایک حصہ ہے, ایک بار لی, بار کے 10 ٹکڑے کیے, 10 میں سے ہر پیس کا چوتھا حصہ کیا اور کہا کہ یہ ایک ٹکڑا بنتا ہے, اگر آپ دیں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا. سوسائٹی میں اچھائی کا پہلو یہ آئے گا کہ وہ جو متوسط طبقے سے نیچے لوگ ہیں, غربت کی لائن سے نیچے ہیں, ان کو زندگی کا احساس پیدا ہوگا. اور یقین کریں اگر ہم واقعتاً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, ایمانداری سے ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں جیسے کہ قتل و غارت ہے, ڈاکہ زنی ہے, چوری ہے, یہ ختم کیوں نہ ہوں گی جب انہیں پتا کہ میرا احساس ہو رہا ہے اور غریب کو احساس پیدا ہو کہ ہاں امیر بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر ہم نے صرف وہ نہیں کیا, اب یہ ٹاپک تھا اسلامیات کا زکوٰۃ, ہم نے اس کو میتھمیٹکس میں بھی لے گئے. پھر اس کے 4 ٹکڑے کیے, ایک جو ٹکڑا ہے پیس ہے اس کا بتایا کہ اس کا کیا سرکل ہے, سرکل کے 4 حصے کریں گے تو ایک مثلث بنتی جسے ٹرائنگل کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامیت پڑھ رہا تھا, اس کو ہم میتھمیٹکس میں بھی لے گئے. تو اس طرح ہم نے پریکٹیکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ریلیجن کو پریکٹیکلی کر دیا. اسی طرح انجینئرنگ کو چیز ہے تو اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے, جو بھی چیز ہے, جو بھی ٹاپک آپ کا کتاب کا, اردو کا ٹاپک ہے, اسلامیات کا, انگلش کا ٹاپک ہے. تو اس طرح ہم نے پھر انجینئرنگ کے بعد آرٹ ہے, کچھ ڈیزائن کیا ہے. پھر میتھمیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 2 2 4 ہوتے ہیں اور 3 اور 1 4 نہ ہوں شاید. یہ میں بڑی اہم بات کرنے والا ہوں. ہمارے بہت سارے بچے بہت سارے اداروں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ کتاب میں سوال نہیں تھا, ہم اس کو نہیں کر سکتے. اقبال صاحب بہت اہم بات کی آپ نے. مزید میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو ٹاپ جو 50 کنٹریز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ان میں پاکستان دور دور تک نہیں آتا. اور جس انداز میں اسکل بیس ایجوکیشن کا ایک کنسیپٹ ہے جو آپ نے یہاں پہ معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ جو آپ کا یہ اسکل بیس پیٹرن ہے یہ تو امیروں کے لیے ہوگا, جو غریب کا بچہ ہے, جو پہلے ہی اسکولس جن کے پاس اتنے ایکسپینسز بھی نہیں ہے کہ وہ بیئر کر کے بکس انٹیک کر سکیں, تو وہ یہ پریکٹیکل کے لیے جو تمام تر اخراجات ہیں وہ کس انداز میں بیئر کریں گے. اور جو گورنمنٹ اسکولس میں بچے پڑھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا گورنمنٹ میں آپ ایسے انیشیٹیوز لینے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے کرنٹ حالات دیکھیں تو CTIs بھرتی کیے جا رہے ہیں, یا کانٹریکٹ بیس پہ جو ٹیچرس ہیں وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں, اور 12 مرتبہ پنجاب گورنمنٹ اس بات کو
پبلکلی کہہ چکی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی کانٹریکٹ نئے ٹیچرز کو جو ہے وہ انٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو کس انداز میں ایکسپینسز کو بیئر کرے گی گورنمنٹ یا پبلک جو غریب لوگ ہیں؟ یہ سب سے اہم میرا خیال یہی کوشچن ہے، اور ہر جگہ پہ یہی کوشچن ہوتا ہے، اور سب سے مشکل ہمارے لیے یہی تھا، رائٹ. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی ہم نے اوور کم اس طرح کیا. ہمارا یہ نظام جو سسٹم لے کے آئے ہیں ایلیٹ کلاس سے لے کر ہمارے ادارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مثال کے طور پر ہمارا ادارہ لاہور میں بھی ہے، گجرانوالہ میں بھی ہے، اور بوڑے والا لڈن جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے، سندھ میں سکھر کا علاقہ، بڑا بیک گراؤنڈ علاقہ، وہاں بھی ہمارا کیمپس موجود ہے. ہمارے تمام کیمپس میں وہ ایکولی امپلیمنٹ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ سر یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے آگے، یہاں بھی میں نے ایک چیز مثال دی ہے، اس میں ایکسپینسز ہی نہیں ہوتے. ہم نے صرف ارد گرد کی چیزوں کو جو ہمارے پاس ارد گرد موجود ہیں انہی کو یوٹیلائز کرنا ہے، ری یوز کرنا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو ایک بار کی مثال دی، یہ کھیرا لے لیں، گاجر لے لیں، اس پہ کتنا کا ایکسپینس آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح کی تمام ایکٹیویٹیز ہماری اس طرح کی. ہاں ایک روبوٹکس ہے جو تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، اس کو بھی ہم نے اتنا کٹ ڈاؤن کر دیا ہے کہ چند سو روپے میں ایک پورا پروجیکٹ ہو جاتا ہے. بلکہ ایک نہیں، چند 100 روپے میں کچھ 7 سے 8 پروجیکٹ ہم بنانا سکھا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم روبوٹکس کو بھی ڈال دیں تو وہ بھی اتنا تو کم از کم گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ وہ سب کو نہ لے کے دیں. ایک لیب میں 20 بچیوں ایک چیز چند 100 روپے کی جو آتی ہے وہ دے دیں، سب کو ہم سکھا دیں اس کے اوپر. تو یہ بڑا فیزیبل ہے، اور اسپیشلی گورنمنٹ اداروں کے اندر ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور وہ ادارے، وہ بچے جو ایسے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں جن کی فیس بہت کم ہے، بڑی مشکل سے فیسیں دیتے ہیں، ان اداروں کے آنرز کے اوپر 70% ذمہ داری ہے، اس کی 30% پیرنٹس پہ ہے. اور یقین مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو صحیح سے امپلیمنٹ کریں تو اس کے اوپر شاید ہی کوئی خرچے نہ آئیں. اگر آئیں بھی تو چند 100 روپے آئیں. اگر ہم چند 100 روپے میں ہم کم از کم فیس کو 2 ڈھائی 3 ہزار تو کم از کم دیتے ہی ہوں گے. اگر چند 100 روپے میں اگر بچے کو سکلز آ جاتی ہیں اور 7 سکلز کے اوپر کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ جب جتنے سال اس ادارے میں پڑھتا ہے اتنے سال اس کے اوپر کام کرتا ہے، تو وہ جو آپ کا پہلا جو انٹرو میں آپ نے بات کی کہ ہمارے لوگ کیوں نہیں جاتے بزنس میں، بزنس پڑھنے کے باوجود اگر چاہتے ہیں تو فلاپ ہو کے کیوں واپس نوکری پہ چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت اہم بات کی آپ نے اقبال صاحب. ایک معصومانہ مزید سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں جس انداز میں ہم نے بات کی، بہت مائنر ایکسپینس کے اندر یہ تمام تر چیزیں بچے کو ٹیچ آؤٹ کی جا سکتی ہیں، یہاں تک کی بات تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب اسیسمنٹ کی باری آئے گی تو ہر بچے کے بعد اپنی وہ پروڈکٹ انٹیک کرے گا، وہ تو یقیناً اس کو اب اسیس کر سکتے ہیں کہ ادھر اس نے اس کو انٹیک کیا ہے، اس نالج کو اس نے اپنے ذہن کے اندر لے کے آیا کہ نہیں. تو وہ جو ایکسپینسز ہیں وہ کس انداز میں بیئر کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو اسیسمنٹ ہے نا، اس کے بھی 2 طریقہ کار ہے. ایک یہ ہے کہ اگر وہ اپنا انڈیویجولی لے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لے سکتا، ایک چیز موجود ہے اسی کو ہم ری یوز کریں گے. جو کہ میں نے کہا آپ کو، ہم ری یوٹیلائز کریں گے. ایک فار ایگزامپل ایک کٹ ہے چھوٹی سی، فار ایگزامپل 500 روپے کی ہے، 20 بچے ہیں، ان کو سکھا دیا گیا ہے. آپ 20 بچوں سے الگ الگ جیسے ہم پریکٹیکل لیتے ہیں، دے کے ان سے آپ لے لیں آؤٹ پٹ، اسیس کر لیں. تو ہمارے پاس اس کے ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں کہ جو کر سکتا ہے ایکسپینسز برداشت وہ کرے، نہیں کر سکتا تو ہم نے اس کو اتنا 500 روپے کی 600 روپے کی اگر کوئی کٹ آتی ہے، 1000 روپے کی آتی ہے، اور 20 بچے ہیں تو ایک بچے پہ کتنا کا ایکسپینس آ جائے گا اس کا؟ تو اس کا مطلب 50 روپے ایک بچے نے دینے ہیں. نہیں، نمبر آف پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. بچے جب یوز کریں گے تو یقینی سی بات ہے اس کو وہ ریئل شیپ میں نہیں رہیں گی ون ٹائم یوز کے بعد. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، پاسبلٹی بھی ہے. لیکن جب ہمارے ٹرینڈ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں سر جو ہم ری یوز بھی کر سکتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر اگر کوئی بڑا بھی ایکسپینس آیا تو ہو سکتا ہے کوئی 100 200 300 کی اور چیز آنی پڑے. تو ہم اگر کمبائن اگر بات کریں، اگر ہر بچہ الگ سے بھی نہیں اس کو افورڈ کر سکتا تو 50 60 70 80 100 روپیہ ہو جائے گا ایک کے اوپر، میکسیمم ڈبل کر لیں آپ اس کو. تو یہ سارا کچھ ہم نے کر کے، یہ تقریباً 2.5 سال لگے اس پہ، ہماری ٹیم نے بیٹھ کے ورکنگ کی ہے. اس کے بعد یہ فیزیبلٹی نکلی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ گورنمنٹ اسکول میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور سلم ترین ایریا کے بڑے چھوٹے سے ایک پرائیویٹ ادارے میں بھی اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے وہاں ٹرینرز چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کیلیبر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں؟ سر ہم کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. آپ تو ہیں بھی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے ہمارے اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو انجینئرز اور پڑھا رہے ہیں. یقین کریں، سکولز میں انجینئرز پڑھا رہے ہیں، سائنس کے لوگ سکولز میں پڑھا رہے ہیں، اور تھوڑی پے پہ پڑھا رہے ہیں. وہ تو ہمارے لیے بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ ان کے پاس کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ کی بھی ضرورت شاید نہ پڑے. دور حاضر کے عظیم اقبال ہمارے درمیان موجود ہیں. بڑی اہم بات کی آپ نے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن انیشیٹو نہیں لے پاتے.
جب تک ہم فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے تو یقیناً ہم کسی بھی طرح کے کوئی نتائج کی توقع نہیں رکھ سکتے. اسی حوالے سے برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے، ان سے پوچھا گیا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا ڈسپلن ہے یا کون سا ایسا اصول ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. تو ان رائٹر کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج المیہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو تھنک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے یا ایز اے انڈیویجول ہم گرو نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہماری پریزنس کی وجہ سے کسی بھی طرح کے کوئی بینیفٹس انٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. مزید اقبال صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، مزید میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو اپنے پیٹرنس لے کے آئے یہ مڈل تک کی کلاسز کے لیے ہیں. جی، آپ نے جیسے بات کی کہ آپ جو بیسک سٹڈیز ہیں بچوں کی وہ ڈسٹرب نہیں کرتے تاکہ میمورائزیشن کا جو انداز ہے وہ وہی رہے. لیکن اب میں یہاں پہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا، جب کسی بچے کو آپ ٹرین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ڈے 1 سے، جن چیزوں کے ساتھ انگیج رہتا ہے وہاں پہ اس کا انٹرسٹ انکریز ہوتا ہے. یقیناً میمورائزیشن اور اس طرح کی چیزوں کو ایز سچ وہ بودر نہیں کرے گا، کیونکہ 8 ایئرس تک نہ تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ یو ہیو ٹو میمورائز اٹ، اینڈ نہ پیرنٹس نے اس چیز کی طرف دھیان دیا. اب جو وہ بچہ میٹرک میں جائے گا تو نتائج خراب ہوتے نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میمورائزیشن ایک پیپر ہے، پیپر پیٹرن ہے، فار ایگزامپل وہ سیمیسٹر وائز ہوتا ہے یا اینول ہوتا ہے، وہ ہوگا. اس کی بیس کے اوپر اس کے نتائج ترتیب دیے جائیں گے، چاہے وہ گریڈنگ سسٹم ہے یا اس کے مارکس یا پرسنٹیج کی سسٹم بیس پہ. یہ سیم ہوگا، اس کا ایگزام سے کوئی تعلق نہیں. میں اگر آپ سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ ایک آپ کا سلیبس ہے، آپ نے اس سلیبس کو پڑھنا ہے، ایگزام دینے ہیں، پیپر دینے ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کو روزانہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم نے آپ کو کھلانا ہے، ہم نے آپ کو گیم کروانی ہے. تو گیم کرنے سے کیا آپ کی تھنکنگ سکلز بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ انکریز ہوں گی. تو ہم جو گیمز کروا رہے ہیں وہ سکلز بیسڈ گیمز ہیں، پروجیکٹس ہیں، اس سے تھنکنگ سکلز بھی بڑھتی ہیں، اس میں میموری سیلز کی جو یادداشت کے سیل ہیں اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ اچھے سے میمورائزیشن کی طرف جائے گا بچہ، بجائے اس کے کہ وہ صرف رٹے کے اوپر مینس کہ اگر ہم بات کریں تمام باتوں کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انکریز دا میمورائزیشن کیپیسٹی جو ہے وہ کسٹمرز کی، لوگوں کی انکریز کرنا چاہیے. صرف میمورائزیشن نہیں، کریٹیوٹی. کیونکہ اصل چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں کریٹیوٹی اصل چیز ہے. میمورائزیشن شاید اس کا کوئی حل نکلا ہے. ہم کوئی نوٹس بنا لیں، ہم کوئی PDF فارم میں رکھ لیں، اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل میں سیو کر لیں، کریٹیوٹی کہاں سے لائیں گے؟ چیٹ GPT یوز کر لیں گے، لیکن کریٹیوٹی کہاں سے لائیں گے؟ تو ہم ایکچولی کریٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں بچوں کے اندر، سکلز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 7 ڈومینز میں. ایک بچہ فار ایگزامپل، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے جیسے بات کی ہم 50 سال پیچھے ہیں. کیوں سر پیچھے ہیں؟ اس کی ریزن ہے نا، ہمارا بچہ 5-6 میں پہنچتا ہے، کیا کرنا ہے جی، ابھی بڑا ہوئے گا تو دیکھیں گے، اب یہ میٹرک کرے پھر دیکھتے ہیں، میٹرک کر لیا اب یہ انٹر کر لے. آپ جانتے ہیں، آپ اس تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ہم کیوں آئے ہیں، اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں. تو جب بچہ پہلے 3 سال میں، ہم جو ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 سال ہمیں چاہیے بیسیکلی، 3 سال میں بچہ، پیرنٹس اور ٹیچرز اس قابل ہو جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اندر رجحانات کیا ہے. کیا یہ مذہبی اسکالر بن سکتا ہے، ساتھ میں ٹیکنالوجی کو بھی انٹرسٹ کر رہا ہے کیونکہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے نا. کیا یہ 7 کے 60 مینس کے اوپر کمانڈ حاصل ہے، کیا اس کے کوئی سائنس کے اوپر اس کا رجحان ہے، میتھمیٹکس کی طرف ہے. تو وہ جو مسئلے ہیں نا، جو 9th میں جا کے پوچھا جاتا ہے ٹیچر سے کہ ٹیچر سر، پرنسپل صاحب آپ بتائیں کہ بچہ بایو رکھے کہ کمپیوٹر رکھے کہ آرٹس رکھے. اب ٹیچر کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ میکسیمم یہی ہوتا ہے، وہ ٹیچر کہتے ہیں آپ 2 ماہ پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پڑھنے سے بھی وہ سمجھ نہیں آتی. جب تک آپ نے یا میں نے کوئی کام کیا نہیں ہے، مجھے کیسے سمجھ آئے گی کہ میرا اس میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جب PG کلاس سے لے کر آنورڈ یا کوئی بھی 3-4 سال بچے نے وہ کام کیا ہے، اس کے بعد آپ بتائیں مجھے کیا یہ مسئلہ رہ جائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو بچہ پہلے بول چکا ہوگا اپنے پریکٹیکلی پروجیکٹ بیس کے اوپر کہ میرے اندر کیا چیزیں موجود ہیں. پھر 3 سال 4 سال کے بعد ہم اس کو اس کے گائیڈ کریں گے، بیٹا آپ کے اندر ٹیکنالوجی سیکھنے کی زیادہ رجحان ہے آپ کے اندر، اور ساتھ میں آپ ریلیجیس چیزوں کو دیکھیں. بہت اہم بات کی آپ نے. اگر ہم مزید اس حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں ہائر اسٹڈیز کی بات کریں، اسپیسیفکلی جو کمپیوٹر اسٹوڈنٹس ہیں، IT کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا سافٹ ویئر انجینئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کر لیں، وہ ایسے یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں جہاں پہ تمام تر آپ کے پاس تمام تر ایکسیس ہوتی ہے، تمام جو بھی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ کو پاس تمام سسٹمز موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس تمام سافٹ ویئرس موجود ہوتے ہیں جہاں پہ بچے کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جو ایجوکیٹر ہوتا ہے یقیناً وہ بھی اس سبجیکٹ کے اندر اسپیسیفکلی
پی ایچ ڈی ہوتا ہے. ان تمام تر چیزوں کی پریزنس میں بچہ 4 ایئرس تک انگیج رہتا ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر. آفٹر دیٹ جب وہ 4 ایئرس کے بعد ڈگری انٹیک کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اس کے پاس کوئی بھی اسکل اگین موجود نہیں ہوتی. اگین وہ شارٹ کورسز کرتا ہے اور اینڈ دین جو ہے وہ تمام معاملات کی طرف جاتا ہے. تو ایک پریکٹیکلی یہ ایگزامپل ہر اسٹڈیز کے ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید چینج آ سکتا ہے اگر ہم انیشیل لیول سے یہ چیزیں اسٹارٹ کریں؟ سر ہمارے 1 سال ہوا ہے اس سسٹم کو ہم نے امپلیمنٹ کیا اپنے تمام اداروں میں پورے پاکستان میں. اس کا یہ چینج آیا کہ بہت سارے بچے جن کے اندر کانفیڈینس نہیں تھا, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلا زینہ جو ہوتا ہے مجھے سمجھ ہے کہ وہ کانفیڈینس ہے. نو ڈاؤٹ کانفیڈینس آ گیا, اس کے بعد کریٹیوٹی آ گئی, اس نے سیکھا, کچھ اور کرنے کے قابل ہو گیا, اسے پتا میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں. یونیورسٹی میں جو میں نے سیکھا تھا صرف اس حد تک نہیں ہے چیزیں, بالکل صحیح. اس کے پاس براڈ اسپیکٹرم چیزیں دیکھنے کا اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد جب اس کے بعد اسکل آ گئی, کریٹیوٹی آ گئی, کانفیڈینس آ گیا, الحمدللہ ہمارے ایسے بچے موجود ہیں جو کہ 8, 9, 10th میں کہ یقین کریں وہ اپنی ارننگ ابھی سے سٹارٹ کر رہے ہیں, چاہے $1 کما رہے ہیں, $2 کما رہے ہیں ڈیلی کے. وہ جب ابھی سے وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور میں نے ایک جگہ پہ میں گیا اپنے ایک ادارے میں, تو انہوں نے بتایا کہ بچہ چھوٹی وہ جو چیزیں بنا کے نا اپنی گلی میں سیل کر رہا ہے. زبردست. وہ جو چھوٹی سی مراد ہے, کوئی گاڑی بنا لی روبوٹکس کی, کوئی LED لائٹ کے ساتھ سرکٹ بنا لیا, اور وہ آیا وہ 200-250 روپے کی چیزیں ہیں, اس نے اس کو 300, 400 میں سیل کیا. تو مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا اس بچے کو بلایا. انہوں نے اس بچے کو بلایا, میں اسے ملا, میں نے کہا, وہ پہلے تو ڈر گیا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو, آپ نے اسی طرح کرنا, لیکن مارجن آپ نے اتنا مائنر رکھنا ہے کہ لوگ لے لیں آپ سے. تو آپ نے, وہ اتنا خوش ہوا بچہ, وہ گھر جا کے اس نے ویڈیو اسپیشلی بنا کے بھیجی, تھینکس کی یہ وہ. تو اس کے اتنا کانفیڈنس آیا, گھر والوں کو کہتا ہے مجھے 5000 روپیہ دو, میں یہ بلک میں لے کے آؤں اور میں پھر اس کو بنا کے سیل کروں. زبردست, یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اور اگر یہ تمام جو کڈس ہیں ان تمام تر چیزوں کے ساتھ انگیج رہیں تو بڑے زبردست انداز میں وہ ارننگز بھی کر سکتے ہیں, اپنی تعلیم کے اخراجات خود بیئر کر سکتے ہیں, جو کہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ بہت لازم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام تر چیزیں پینیٹریٹ کی جا سکیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ جنم لے سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو روایتی نظام تعلیم ہے کس انداز میں یہ چینج ہوگا اور کتنے عرصے میں چینج ہونے کے چانسز ہیں؟ چینج کرنا چاہیں تو شاید ہمارے کوئی ہاف ڈیکیڈ میں ہی ہو جائے, 5 سال منیمم. نہ چینج کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے 78 ایئرز ہو گئے ہیں, نہیں ہوگا. سب سے پہلے سوچ چینج کرنی ہے. رائٹ. ہم چیزیں بنا دیتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ اس لیے نہیں کروا پاتے. سب سے بڑا ہمارا سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر. گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی. بالکل صحیح. انہوں نے صرف پڑھا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا, پڑھنے میں اور ایجوکیشن حاصل کرنے میں بہت فرق ہے, جو میں پہلے بتا چکا ہوں. پڑھنا میموریزیشن ہے, تعلیم حاصل کرنا ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہے پریکٹیکلی اور کنسیپچولی. اب ان کے اوپر اچانک سے ہم یہ چیزیں لاگو کر دیں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے. کرنا بھی چاہیں تو شاید نہ کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے سوچ بدلنی ہے. سوچ بدلنے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کو عام کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, ٹیچرز کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے, ان کو باور کروانا ہے, پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے. اور الحمدللہ ہم پچھلے کو 2-2.5 سال سے یہ کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے, اسپیشلی اب ہم اسٹریم کے اوپر کر رہے تھے. فردر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایک ایسا خاص طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا, 23% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو دینی مدارس کے اندر تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو تمام تر دینی نالج تھا اس کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارہا مرتبہ اسکولز میں, یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر, لیکن وہ طبقہ ایز اٹ از وہیں پہ موجود ہے. وہاں پہ کوئی بھی اسکل بیس ایجوکیشن یا وہاں پہ روبوٹکس یا اس طرح کی چیزیں پہنچانا یا اس طرح کا کوئی مائنڈ سیٹ ان کو دینا, اس طرح کی کئی بات ہمیں سننے کو نہیں ملتی. آپ کے ادارے میں اس طرح کا کوئی ہے فیوچر پلان؟ فیوچر پلان میں بڑی خوشی سے بتاؤں گا کہ الحمدللہ ہم یہ 3 سال پہلے کر چکے ہیں. رائٹ. شیئر کریں گے آپ کس انداز میں اپنا انیشیٹو لیا؟ فلڈ جب آیا تھا تو ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے بلوچستان کے کچھ ایریاز میں اور جنوبی پنجاب کے کچھ ایریاز میں. زبردست. جیسے کہ وہ ٹبی لنڈان وغیرہ, کسی کو پتہ ہوگا اس علاقے کا, بہت سلام ایریاز ہیں. تو وہاں مدارس تھے. مدارس ایسے تھے جو صرف ان کو دنیاوی لحاظ سے بالکل کٹ آف تھے. اسٹریم بیس ایجوکیشن نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس اس کے پہلے جتنی بھی کریٹیوٹی تھی وہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود تھا. 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ, وہ کہتے یہ تو ہم تو نہیں, ہم نے ان کو باور کروایا, سمجھایا, ہمیں 2-3 دن لگے سمجھانے میں کہ جب یہ کریں گے نا, جب ان کے پاس کوئی اسکل آ جائے گا, کوئی دنیاوی تعلیم آ جائے گی, دینی تعلیم تو حاصل کر ہی رہے ہیں, تو یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑے ہو کے اپنا دین نہیں بیچیں گے. زبردست. بہت ان کے پاس انہوں نے کھانا تو ہے,
پرورش تو کرنی ہے اپنے خاندان کی، بالکل ایسے کچھ تو کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ دین نہیں بیچیں گے، یہ اپنی اسکل بیچیں گے. تو وہ انہوں نے میں خود یہاں سے پرچیزنگ کر کے گیا، دوبارہ گیا، ہر چیز ہم لے کے گئے، میرے پاس ویژولز بھی ہیں اس کے. ایک سکول بنایا، ٹینٹ سکول جسے کہتے ہیں، اس میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، تمام پورے سال کی چیزیں، پھر وہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کیا، پھر آئے. اس کے آنے کے بعد اگلے سال انہوں نے خود رابطہ کیا کہ سر ہمیں اگلے سال کا کوئی کام دیں. اتنی خوشی والی. اور اب ان فیوچر جیسے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا سا معاملات ان کو ہم ری فرنش کر رہے ہیں ان کے لیے، مدارس کے لیے. ہمارے علاقے میں جو میرا بائی علاقہ ہے وہاں بھی ایسے مدارس موجود ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ آپ جوائنٹ وینچر کریں. یقین کر ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے کہ ہم کیوں یہ ہم نے بنایا آپ کو کیوں دے. اس سے بڑی خوشی کی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے مدارس کے لوگ یہ تعلیم حاصل کریں اور اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا روزگار کا ذریعہ بنائیں، رائٹ، اور دین کو روزگار کا ذریعہ نہ بنائیں. بہت اہم آپ نے بات کی. اور یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے یقیناً بہت زبردست یہ انیشیٹو ہے، اور بہت کم لوگوں سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی بات سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت 23% لوگ ہیں ہمارے پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مدارس میں تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کرتے ہیں، لیکن ان تک کوئی نہیں پہنچتا اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ تمام اسی میں گزار دیتے ہیں. بہت مینڈیٹری ہے کہ آج کے جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے آن لائن پلیٹ فارمز کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فقدان ہے یورپین کنٹریز کے اندر. وہاں پہ آپ دین کو جو ہے وہ وہاں پریچنگ کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے دین سکھا سکتے ہیں. تجوید یا ڈفرینٹ شارٹ کورسز ہیں آپ کے بنیادی جو فنڈامنٹلس ہیں اسلام کے، ان کو سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک انڈیویجول جو ایک قاری ہے وہ لازمی طور پہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے تمام تر چیزیں کر سکتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو ان تمام ڈیوائسز کے ساتھ انگیج کیا جائے جس کی پریزنس کے اندر وہ ان تمام تر چیزوں کو انٹیک کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں اسپیسیفکلی گورنمنٹ کس انداز میں کوئی ایسا انیشیٹو لے تاکہ جو ماڈرن اسٹڈی ہے، ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان تک بھی پہنچ سکے، یا ان کے کریکولم کو ایسا ڈیزائن کیا جائے جس کے اندر یہ تمام تر چیزیں ایڈ کی جائیں؟ یہ جو ہم نے 3 سال پہلے مدارس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور دیا سلیبس، اس میں جسٹ 1.5 آور چاہیے، صرف 1.5 گھنٹہ ڈیلی چاہیے بچوں کا. رائٹ. میں وہی جو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہم نے 12 چیپٹر نہیں یاد کرنے، ہمیں بنیادی انگلش، اردو، سائنس کی سمجھ ہونی چاہیے، میتھمیٹکس کی بنیادی سمجھ ہونی چاہیے. ہم نے ایکسرسائز 15 ایکسرسائز ہیں، ایک ایکسرسائز میں 20 سوال نہیں چاہیے، ہمیں 2 کوسچن چاہیے، صرف سمجھ کے ہو جائے. تو ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ وہ صرف 1.5 گھنٹہ صرف روز اگر پڑھیں اس کو تو وہ اپنی دینی تعلیم کو بھی ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے، اور باقی 1.5 گھنٹہ. اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے اداروں میں سلو لرنر بچے ہوتے ہیں ایسے ہی جن کو بک فوبیا ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کتاب دیکھ کے کہتے ہیں اب تو نہیں ہونا، ان کے لیے بھی وہی سلیبس ہے. فار ایگزامپل کوئی سلو لرنر ہے، وہ کہتا ہے جی یہ 3 کلاس میں بچہ ایڈمیشن کروانا لیکن 3 کلاس کے قابل نہیں ہے. یہ ہمارے ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں میں یا گورنمنٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ تو بچہ ہے جی 1 کلاس کے قابل ہے. ہم نے اسے صرف کہنا کہ آپ نے صرف 3 مہینے اس کو یہ سلیبس پڑھانا، انشاءاللہ یہ 3 کے قابل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا فردر ہم بات کریں اگر دینی تعلیم کی، تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہے جہاں پہ دین کے حوالے سے بہت زبردست علماء کرام بھی موجود ہیں، اور جو کنٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا میں اس طرح کا کنٹینٹ اویلیبل نہیں ہے دین کے حوالے سے جو اردو ٹرانسلیشنز کے اندر پاکستان میں موجود ہے. اور بہت سے فارنرس ہیں اسپیسیفکلی جو بڑے کنٹریز ہیں اسلامک، وہ بھی یہاں آ کے اپنی اسٹڈیز مکمل کرتے نظر آتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کی موجودگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دینی جو ہمارا نصاب ہے اس میں بہت سی چینجنگ لازم ہیں کہ تاکہ دور حاضر کے مطابق اس کو کیا جا سکے، اور جو اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی اس کو سکپ کیا جائے، لیکن اس کو کوئی بھی ایسے انیشیٹو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس انداز میں انگیج کیا جائے دنیاوی لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ایک اچھے انداز میں اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں ان تمام تر چیزیں؟ ہاں جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ سیٹنگز کی جائیں. اگر ایک مدرسے میں ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے 2 سے 3 دن لگائے ہیں تو ٹیمز ہماری بن سکتی ہیں. اگر ہماری کرونا ویکسین کی ٹیم بن سکتی ہے، پولیو کی مسلسل بن سکتی ہے، تو کیوں نہیں ایک ٹیم بن سکتی ایسی؟ یا انہی میں سے کوئی ٹائم کیوں نہیں مختص کیا جا سکتا کہ جب کمپین ایک سٹارٹ کرنی ہے تو آپ ادھر ہوں گے، نہیں ہونی تو پھر آپ نے مدارس میں ہونا ہے، ان سے بات کرنی ہے جا کے. تو یہ بالکل پاسبل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر مدارس میں یہ آپشن ہی نہیں گئی، یعنی ان کو یہ آپشن ہی نہیں دی گئی، ان کو اس طرف ان کا رجحان ہی نہیں کروایا گیا کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ حافظ قرآن بھی بنے، یہ تعلیمی جو دینی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسکل بھی ساتھ ساتھ سیکھ سکتا ہے. زبردست، بہت اہم بات کی آپ نے. اور ہم دیکھتے ہیں پچھلے ایک ڈیکیڈ سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی تھی کہ بہت سے بچے کنفیوز نظر آتے تھے کہ ہم ہائر اسٹڈیز کے اندر کون سے سبجیکٹ کے اندر اپنے آپ کو انگیج رکھیں. لیکن یہ جو اقبال صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، اگر یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں پراپر انداز میں، تو جو بچے بھی اس میں انگیج ہوں گے 8 ایئرس تک جب وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن سیکھیں گے تو ان کو اویئرنیس ان کے پاس موجود ہوگی. وہ خود ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہم کس انداز میں اور کس پلیٹ فارم پہ جا کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور اپنی پریزنس کی وجہ سے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. تو بہت لازم ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ تمام سکولز کے اندر، اسپیسیفکلی جو پرائیویٹ سکولز ہیں، بہت سی ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ اقبال صاحب سے رابطہ بھی کریں اور ایسی ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے تاکہ اس معاشرے کے اندر ہم ان تمام تر چیزوں کو دیکھ سکیں. اور آنے والے وقت کے اندر ہمیں تعلیمی نظام کے اندر ایک زبردست چینج نظر آنے والا ہے. جس انداز میں آپ نے انیشیٹو لیا اور جس انداز میں آپ ان تمام تر چیزوں کو لے کے ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں. اور سب سے اہم بات اقبال صاحب کی یہ ہے کہ آپ نے انگیج کیا ینگسٹرز کو، جن کے ذہن بہت ینگ ہوتے ہیں اور جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ یقیناً دنیا بھی فتح کر سکتے ہیں. تو ان کو آپ نے ایک مائنڈ سیٹ دیا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ لے کر جب وہ ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ سکولز میں جاتے ہیں، سلمز ایریاز میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ قائل بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پریکٹیکلی یہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھ بھی سکتے ہیں. اور تمام جو لوگ ہیں جو ان تمام تر چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یقیناً انہی کے بچے ہیں جو آنے والے وقت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بڑے زبردست انداز میں ہمیں کام کرتے نظر آئیں گے. اور اقبال کہا کرتے تھے کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اگر ہر انسان اپنے آپ کو اس انداز میں انگیج رکھے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تو پھر اقبال کے اس شعر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح عمل کرتے بھی دکھائی دیں گے. اور یہ اقبال جس انداز میں نوجوان کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس انداز میں نوجوان بنتے نظر آئیں گے. فردر کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی، ویورز کے لیے ایک پیغام ہے. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اوپن ہیں. کوئی ایک اسپیسیفک ادارہ نہیں ہے کہ آپ ہماری فرنچائز لیں تو ہم یہ سسٹم دیں گے. ہم اوپن ہیں اپنے کام کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے تک یہ پیغام بھی پہنچے، یہ کام اسکل بیس ایجوکیشن جائے، یہ اسٹریم بیس ایجوکیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ پورے پاکستان میں جائے، چاہے وہ گورنمنٹ ادارے یا پرائیویٹ. اسپیشلی مدارس کے علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں، ان کے لیے پیغام ہے کہ پلیز آئیں، آپ کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آپ پاکستان کے جس بھی حصے میں ہوں گے ہم خود آپ تک پہنچیں گے. ہمارے مدارس کے وہ بچے جو بڑے بریلینٹ بچے ہوتے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم مین سٹریم کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی روزگار کے لیے ان کے پاس اپنی سکل موجود ہوں اور دین کی تبلیغ کے لیے ان کے پاس دینی تعلیم موجود ہو. تو انشاءاللہ ہم ہر ایک کے لیے اوپن ہیں. آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ضرور پہنچیں گے آپ تک. بہت اہم پیغام دیا آپ نے اور آپ کا پیغام پورے پاکستان کے لیے ہے. اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے لیے تو لازمی طور پہ رابطہ کریں. اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کیسے ممکن ہے، اور کچھ ایسے سوالات بھی اقبال صاحب کے سامنے ہم نے رکھے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ یہ کس انداز میں امپلیمنٹ ہوگا گورنمنٹ سکولز کے اندر، کس انداز میں اس کو کیا جا سکے گا اور اس کے جو ایکسپینسز ہے وہ کون بیئر کرے گا. بہت سے پیرنٹس کے ذہنوں میں یہ تمام سوالات ہیں جو آتے ہیں، لیکن بڑے زبردست انداز میں آپ نے ان کو ایڈریس کیا اور بہت سے زبردست انداز میں سبھی کو قائل کرنے کی کوشش بھی کی. تو ہمیں لازمی طور پہ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھنا چاہیے. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار کائنات ہمیں اچھے انداز میں ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جب تک کے لیے خدا حافظ.